बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। आज फिर रूस पर बमों की बारिश हुई है। रूस की मिसाइलों की फैक्ट्रियों को, ड्रोन फैक्ट्रियों को तबाह किया जा रहा है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर तबाहकुन बमबार ड्रोन तैयारों से हमले जारी हैं। रूस की तेल रिफाइनरियों को भी टारगेट किया जा रहा है। क्या रूस के पास असलहा खत्म हो चुका है? आखिर रूस में कैसे यूरोप, नाटो और यूक्रेन के हमले बढ़ रहे हैं? क्या वाकई रूस अब एटम बम और खतरनाक मिसाइल यूरोप पर दागने जा रहा है? और फिर रूस ने यूरोप और अमेरिका को खतरनाक वार्निंग जारी कर दी है। वर्ल्ड वॉर 3 फैलने लगी है। और फिर रूस ने आज समंदर में एक जहाज को निशाना बनाया है। बदकिस्मती से उस जहाज में गैर मुल्की शहरी सवार थे और ये जहाज दरअसल यूक्रेन आ रहा था। रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने बरतानिया की सियासत को भी हिला दिया है। आज बरतानवी वजीर आज़म इस्तीफा देकर घर चला गया है। और दूसरी तरफ चीन, शुमाली कोरिया रूस की भरपूर मदद कर रहे हैं। क्या रूस, चाइना, शुमाली कोरिया, ईरान का इत्तेहाद जीत पाएगा या फिर नाटो, यूरोप, अमेरिका का इत्तेहाद जीतेगा? क्या वर्ल्ड वॉर 3 की आग फैल रही है? क्या तीसरी आलमी जंग अब एटमी जंग की तरफ जा रही है? हालात मुसलसल खराब हैं। रूस पर यूक्रेन के हमले बढ़ चुके हैं। आज एक बार फिर रूस के ऊपर हमले हुए हैं। आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ये रूस के अंदर यूक्रेन के ड्रोन्स तैयारों के लगने के बाद वहां धुआं और वहां आग लगने के मनाजर हैं। यानी सादा लफ्जों में जो यूक्रेन ने रूस पर हमले किए हैं उन हमलों की वीडियोस और फुटेजेस मुसलसल सामने आ रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया का एक बड़ा मुल्क रूस, जो कि बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम रखता है, जैसे कि S-400, S-300 और पांडसेर और दीगर जहाज़ भी रखता है, MiG-31 जहाज़ भी हैं और इसी तरह से MiG-21 जहाज़ भी हैं और बहुत सी चीज़ें हैं रूस के पास जो दुनिया में बहुत से मुल्कों के पास नहीं है। तो सवाल यह है कि रूस पर यह हमले कैसे हो रहे हैं? रूस अपने एयर डिफेंस सिस्टम को या ड्रोन सिस्टम्स को क्यों इस्तेमाल में नहीं ला रहा है? नज़र क्या इसके पीछे दरअसल यूक्रेन की मदद करने वाले ममालिक हैं, यानी यूरोप, अमेरिका और नाटो कंट्रीज जो पसे पर्दा यूक्रेन को मदद दे रहे हैं। वो कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं कि रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है या तो वो जागता ही नहीं है, अगर जाग भी जाए तो उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो इन ड्रोन्स को गिरा सके। अब यूक्रेन ने ऐसे ड्रोन्स बना लिए हैं जो कि बड़े खतरनाक हैं। एक तो 2000-3000 किलोमीटर फासले तक वो जा सकते हैं और दूसरा ये ड्रोन्स पकड़े नहीं जाते हैं, इंतहाई लो परवाज पर सफर करते हैं, यानी इनको एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ ही नहीं सकता है। इन ड्रोन्स को इंसान ही गिरा सकता है, यानी कंधे पर रखे हुए एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से। अब पूरे रूस में कहां कहां पर रूसी फौज को खड़ा किया जाए? रूस के पास फौज में भी कमी वाक़ई हो रही है। रूस छोटा तो नहीं है, दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क ही रकबे के लिहाज से रूस है। तो यूं नज़र इकराम रूस के लिए बहुत परेशानियां हैं। आज जो हमले हुए हैं, खुद रूसी मीडिया ने बताया कि तकरीबन 100 से 200 के दरमियान ड्रोन्स थे जिनको इंटरसेप्ट किया गया है, गिराया गया है। एक ड्रोन्स को गिराने के लिए रूस को बहुत भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। अब रूस के जो ताज़ा हमले हुए हैं ये रूस की उन फैक्ट्रियों पर हुए हैं जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम बनता है, पांडसीर के नाम से, जहां पर मुख्तलिफ तरह के ड्रोन्स के पार्ट्स बनते हैं, उन पर यह बमबारी हुई है। इसी तरह से तेल रिफाइनरियों पर भी हमले हुए हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपने अकाउंट एक्स पर लिखा कि हमने जजीरा करीमिया, जो कि यूक्रेन से 2014 में रूस ने छीना था, उसके ब्रिज यानी पुल के दोनों तरफ हमने हमले किए हैं और यूक्रेन के जजीरा करीमिया के अंदर हमलों की वजह से तेल बिकना बंद हो गया है, तेल की सप्लाई मुतासर हो गई है। तो यूं रूस के ऊपर तबाहकुन शदीद हमले जारी हैं। अब रूस ने खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि रूस पर ही हमले हैं, रूस यूक्रेन पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि यूक्रेन पर भी रूस रोजाना ताबड़तोड़ हमले करता है। जो मेरे सामने अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आ रही हैं कि पिछले 24 घंटों में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कोई 250 के करीब मिसाइलों से, ड्रोन तैयारों से बमबारी की है। दर्जनों यूक्रेन के अंदर लोग जख्मी हुए हैं और कई लोग मारे भी गए हैं। अब रूस भी यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्रियों पर बमबारी कर रहा है। ज़ाबोरिजिया के करीब एक ड्रोन फैक्ट्री थी, उसको रूस ने बमबारी करके तबाह कर दिया है। और इसके अलावा रूस बहीरा अस्वद के अंदर, ब्लैक सी के अंदर, जहां यूक्रेन की आमदो रफ्त के लिए जहाज आ रहे हैं, यानी यूक्रेन से गंदम लेने के लिए या मुख्तलिफ सामान भेजने के लिए जो जहाज वहां आ रहे हैं, रशिया ने उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। आज की खबर आप देख लें कि एक ब्लैक सी के अंदर गैर मुल्की जहाज को टारगेट किया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तुर्की का जहाज था, उसमें बहुत से तुर्क सेलर्स मौजूद थे
اور اس میں ایجپشین اور دیگر ملکوں کے جو لوگ تھے وہ بھی سوار تھے۔ اب کچھ ایجپشین یا دیگر ملکوں کے نیشنلٹی ہولڈرز کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ جہاز سمندر میں ڈوب رہا تھا کہ اچانک وہاں جب یہ حملہ ہوا تو ان جہازوں میں سوار لوگوں کو بچانے کی مہم شروع کی گئی۔ تو روس نے یوکرین کی پورٹس پر، یوکرین کے شہروں پر اور یوکرین کے مختلف طرح کے فیکٹری کے پلانٹس پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ سوال یہ ہے ناظرین کرام، آخر یوکرین اور رشیا کب تک لڑیں گے؟ کیونکہ 1550 دن ہو گئے ہیں، 5واں سال ہے اس لڑائی کو۔ اس لڑائی میں نہ تو مکمل طور پر رشیا یوکرین کو فتح کر سکا ہے اور نہ ہی یوکرین مکمل طور پر روس کو پسپا کر سکا ہے۔ اس لڑائی میں عام لوگ بڑی تعداد میں مارے جا رہے ہیں۔ اب جو تازہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ چائنا سے بھرپور مدد مل رہی ہے رشیا کو، اور شمالی کوریا بھی نت نئے میزائلز اور ڈرونز اور گولے بارود وہ رشیا کو بھیج رہا ہے۔ اور ایران جب سے امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ہوا ہے تب سے ایران کو سکون ملا ہے، اور رشیا نے ایران سے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ ہمیں مزید شاہد 136 ڈرونز فراہم کریں۔ تو ایران، شمالی کوریا، چائنا، یہ تینوں ملک رشیا کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو امریکہ رشیا کے خلاف یوکرین اور نیٹو کو مدد دے رہا ہے۔ چونکہ روس نے ایران کی مدد کر کے امریکہ کو حالیہ جنگ میں کافی نقصان پہنچایا، یہ جو ایران اور امریکہ میں جنگ ہوئی ہے اس جنگ میں روس اور چین کا تعاون تھا ایران کے ساتھ۔ اگر روس اور چین تعاون نہ کرتے تو شاید آج ایران پر امریکہ کا قبضہ ہو چکا ہوتا۔ تو اب امریکہ حساب کتاب برابر کر رہا ہے رشیا سے، اور رشیا کے خلاف جو تعاون ہے یوکرین کو وہ خفیہ طور پر امریکہ دے رہا ہے، تبھی تو یہ حملے بڑے ہیں۔ اب امریکہ کا دباؤ ہے کہ رشیا تم جنگ بند کرو۔ رشیا کہتا ہے کہ ہم جنگ تب بند کریں گے جب ہماری شرائط مانی جائیں گی۔ اب روس کی کیا شرائط ہیں؟ روس کہتا ہے کہ 4 سالوں میں جو علاقے ہم نے فتح کیے ہیں، قبضہ کیے ہیں، وہ واپس نہیں کریں گے۔ یوکرین کہتا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا معاہدہ تب ہوگا جب ہمارے سارے علاقے ہمیں واپس کر دے روس اور اپنی فوجیں نکال کر چلا جائے۔ تو یہ ڈیڈ لاک ہے۔ اب اس لڑائی میں لاکھوں یوکرینی شہری اور فوجی مارے گئے، لاکھوں روسی فوجی مارے گئے اور زخمی ہوئے، بے تحاشا نقصان ہوا ہے۔ دونوں طرف سے کوئی $2 ٹریلین سے زائد کا نقصان تو ہو چکا ہے۔ تو یہ جنگ دنیا کی ورلڈ وار 3 بن چکی ہے، اور اس جنگ کی آگ اب بڑھ رہی ہے۔ جیسے انٹینسیو سٹرائکس ہو رہی ہیں، جیسے خطرناک قسم کے ڈرونز اٹیک فیکٹریوں پر، تیل ریفائنریوں پر ہو رہے ہیں، اس سے لڑائی اور بڑھ رہی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ رشیا کے 40 سے 50% تیل کے جو پروسیسنگ کی کیپیسٹی تھی وہ خراب ہو گئی ہے، یعنی رشیا کے پاس تیل ختم ہو گیا ہے، رشیا دنیا سے تیل منگوا رہا ہے۔ تو اب دنیا میں یہ ایک ایسی جنگ ہے جو اب یورپ کو جلا ڈالے گی، یورپ اور نیٹو کو اپنی لپیٹ میں لے گی یہ جنگ کی آگ، کیونکہ جو حملے روس پر ہو رہے ہیں، روس ان حملوں کا جواب خاموش رہ کر تو نہیں دے سکتا ہے، وہ حملے کرے گا، جواب دے گا۔ اور روس نے کچھ خطرناک میزائلوں کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے، خطرناک میزائل روس نے نکالنا شروع کر دیے ہیں۔ تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں عالمی منظرنامے میں۔ یا تو روس کی لڑائی عالمی جنگ، تیسری جنگ اور ایٹمی جنگ کی طرف جائے گی، یا پھر یہ لڑائی بند ہو جائے گی، تیسرا کوئی آپشن نظر نہیں آتا ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ سامنے رکھیں گے کہ آج برطانیہ کا وزیر اعظم کیئر سٹارمر تقریباً 2-2.5 سال کے عرصے کے بعد مستعفی ہو گیا ہے۔ اب برطانیہ کی جو سیاست ہے ناظرین کرام وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ کوئی وزیر اعظم 4 سال پورے نہیں کرتا ہے، اور کوئی پارٹی جو ہے وہ حکومت یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو ٹینیور ہوتا ہے اس کو پورا ہی نہیں کر پاتی ہے۔ اختلافات ہیں سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اور ان اختلافات سے فائدہ ظاہر ہے امریکہ کو ہو رہا ہے۔ اب برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو ناکام ترین وزیر اعظم قرار دیا ہے ٹرمپ نے، باقاعدہ پوسٹ کی اور کہا کہ وہ غیر قانونی جو مہاجرین تھے ان کو نہیں روک سکا، معاشی اصلاحات نہیں کر سکا۔ اب برطانیہ کی سیاست بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ فرانس اندرونی سیاست اور اندرونی لڑائیوں میں مبتلا ہے، اور اسی طرح سے جرمنی کے اندر بھی شدید اختلافات ہیں۔ اٹلی کی خاتون جو وزیر اعظم جارجیا میلونی ہے اس کے خلاف ٹرمپ نے پوسٹیں کی ہیں، اور ٹرمپ نے اسے برا بھلا کہا ہے۔ تو عالمی سیاست میں یورپ اور مغرب کے اندر جو ویسٹرنز کنٹریز ہیں، یہاں جو پولیٹکس ہے وہ بڑی خطرناک ہو رہی ہے، اور حکومتیں تباہ ہو رہی ہیں۔ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ یورپ اور نیٹو، امریکہ آپس میں دست و گریباں ہیں کئی مسائل پر۔ تو یوں ایک طرح سے ایسٹرن پاورز یعنی چائنا، رشیا کا جو بلاک ہے، جو مشرقی طاقتیں ہیں، مشرقی اتحاد ہے، وہ ابھر رہا ہے، اور مغربی اتحاد پاش پاش ہو رہا ہے۔ ایران کی جنگیں باہر قیمتیں، باہر صورتیں شروع کرانے کے لیے پورا زور لگایا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور اسرائیل کے حامی ٹرمپ کو دھمکا رہے ہیں کہ ٹرمپ تم جو کر رہے ہو یہ بہت بڑا غلط کام ہے، تم ایران سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہو۔ یا بیان دیکھ لیں سابق امریکی نائب صدر جو ٹرمپ کے ساتھ پچھلے دور حکومت میں نائب صدر تھا، مائک پینس اس کا نام ہے، اس نے اپنے تازہ بیان میں کیا کہا ہے ذرا سن لیں۔ اس نے لکھا کہ ایران پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، ایران قابل بھروسہ نہیں ہے، ایران کی ڈیل ختم کرنی چاہیے اور ایران کے اوپر پوری قوت اور طاقت سے حملہ کرنا چاہیے۔ یہ سابق امریکی نائب صدر کا بیان ہے جو ٹرمپ کے ساتھ پچھلے دور حکومت میں نائب صدر تھا۔
اگر آپ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو کا آفیشیل اکاؤنٹ ایکس دیکھیں کھنگال کر تو آپ کو پتہ چلے گا وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ تم نے غلطی کر دی، ایران کے ساتھ جنگ ختم نہیں ہونی چاہیے، ایران کے ساتھ کوئی بھروسہ یا ڈیل نہیں ہونی چاہیے بلکہ جنگ ہونی چاہیے۔ ٹرمپ کی حکومت کا سابق نیشنل سیکیورٹی مشیر رہا ہے، ایڈوائزر رہا ہے، جس کا نام ہے جان بولٹن، وہ روزانہ ٹی وی انٹرویوز میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ٹرمپ تم نے جو ڈیل کی ہے یہ بہت بھیانک ہے، تمہیں یہ ڈیل نہیں کرنی چاہیے، ڈیل ختم کر کے ایران سے جنگ کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کے اندر سالانہ جو یہودیوں کا ایک اجلاس ہے وہ ہوا ہے، اس اجلاس کے موقع پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک برطانوی یہودی ایکٹیوسٹ عورت ہے، اس نے ٹرمپ کے حوالے سے کہا کہ ٹرمپ تم ایران کو ہر قیمت پر ہرا کر دکھاؤ، اگر تم ایران کو نہیں شکست دو گے تو امریکہ ختم ہو جائے گا، اسرائیل ہر قیمت پر ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکے گا، امریکہ کے بغیر اسرائیل اکیلا بھی لڑ سکتا ہے، اگر امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے ایران سے نہیں لڑے گا تو اسرائیل اکیلا لڑے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کو کہا کہ تم اپنی فوجیں ایران کے خلاف زمین میں اتار دو، زمینی فوجیں اتارو، ایران کا محاصرہ کرو، ایران کے خلاف تباہ کن حملے کرو، جو بھی تم سے ہو سکتا ہے ایران کو ہرانے کے لیے وہ کرو، ورنہ اس کی سزا اور قیمت تمہیں ادا کرنا پڑے گی۔ یہ بات اسرائیل کے اندر ہونے والے سالانہ یہودیوں کے بہت بڑے اجتماع سے ایک یہودی عورت جو کہ برطانوی نیشنل ہے اس نے یہ بات کہی ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کے اندر سے اور امریکہ کے اندر سے سارے جو اسرائیل نواز لوگ ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں کہ ٹرمپ جو تم ایران کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو یہ بڑی تباہ کن ہے، اس ڈیل کو ختم کرو اور ایران سے جنگ کرو، اور ایران پر بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا، ایران کو پیسے دے کر ایران کو طاقتور کیوں بنا رہے ہو؟ یہ ٹرمپ کے خلاف ایک طرح سے اتحاد ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، اس وقت میرے سامنے ایک تازہ ترین بڑی خبر ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے مصر میں ہونے والے 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جنگ کی دوبارہ آگ بھڑکانے کی کوشش کی گئی تو نتائج بڑے سنگین ہوں گے۔ اسرائیل فساد کی جڑ ہے، اسرائیل امن کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور اسرائیل جو سفارتی کوششیں ہیں ان کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بار حاکان فیدان نے کہا کہ ایران کی ڈیل اسرائیل کو خراب کرنے نہیں دیں گے۔ ہمارا اتفاق ہوا ہے 4 ملکوں کا کہ ہم ہر قیمت پر اسرائیل کے ایران کے خلاف منصوبوں کو روکیں گے۔ یہ اتفاق 4 ملکوں کے بیچ ہوا ہے، ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، مصری وزیر خارجہ بدر عبد العاطی اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار۔ ان 4 کے درمیان قاہرہ کے اندر میٹنگ ہوئی ہے، سمٹ ہوئی ہے۔ اس اجلاس کے بعد یہ گفتگو سامنے آ رہی ہیں، اور اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے، 5واں ملک اس میں قطر بھی ہے، قطر کے وزیر خارجہ سوئٹزرلینڈ کے اندر وہ مذاکرات کے سلسلے میں موجود تھے، اور 6واں ملک اس میں ایران بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پہلی بار 5 مسلمان ملکوں کا نیٹو طرز کا ملٹری الائنس بن چکا ہے۔ اب فیصلے یہ 5 ملک مل کر کریں گے، اب فیصلے اسرائیل کے خلاف قوت اور طاقت سے ہوں گے، ہر قیمت پر راستہ روکا جائے گا۔ پاکستان نے، ترکی نے، سعودی عرب نے، قطر نے اور مصر نے اعلان جنگ کر دیا ہے کہ ہم اپنی زمینوں پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے، اور غزہ، فلسطین، لبنان، شام ہر جگہ سے اسرائیل کو اپنی فوجیں نکالنا پڑیں گی۔ چنانچہ آپ یہ خبر دیکھ لیں کہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے کہ اسرائیل غزہ پر، فلسطین کے ویسٹ بینک علاقوں پر قبضہ گیری کی مہم چھوڑ دے، فلسطینیوں کو حقوق دے، فلسطینیوں کی ریاست بنانے دے، اور فلسطین کے لوگوں کا حق جبراً اسرائیل نہیں چھین سکتا ہے۔ لبنان سے اسرائیل کو فوجیں نکالنی چاہیے، اور شام سے بھی اسرائیل کو فوجیں آؤٹ کر لینی چاہیے، اور سعودی عرب اسرائیل کے جو ایکسپینشن پلانز ہیں ان کو روکے گا اور کبھی گریٹر اسرائیل بننے نہیں دے گا۔ یہ سعودی عرب کی طرف سے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ بہت مشکل تھا، لیکن پاکستان نے بھرپور کوشش کی جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے۔ اب اگر اسرائیل یا کوئی بھی اس ڈیل کو، امن معاہدے کو خراب کرے گا تو نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ پاکستان مشرق وسطیٰ کا نیا سیکیورٹی پلیئر بن چکا ہے۔ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی اور اڈے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، پاکستان کی 50,000 سے زائد فوج اس وقت سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ پاکستان نے ریسنٹلی سعودی عرب کے اندر موجود کنگ عبدالعزیز ایئر بیس کو اپنی تحویل اور کنٹرول میں لیا ہے۔ پاکستان کی فوج سعودی عرب کے تبوک شہر میں واقع مشہور فوجی اڈے پر بھی موجود ہے۔ پاکستان اب مصر کے ساتھ تعلقات کو انکریز کر رہا ہے۔ پاکستان کی فوجیں مصری فوج کے ساتھ مل کر ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان نے ترکی کے ساتھ اور قطر کے ساتھ بھی ملٹری کوآپریشن بڑھا دیا ہے۔ یہ ایک طرح سے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی مضبوطی اور اسرائیل کے منصوبوں اور سازشوں کو روکنے کے لیے بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس کے علاوہ ترکی بھی مشرق وسطیٰ میں اپنی ملٹری رول کو پلے کر رہا ہے،
اور اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، مصر اور ترکی کی فوجوں نے پہلی بار 20 سال کے بعد جنگی مشقیں کی ہیں۔ ترکی کے جنگی جہاز اور مصر کے جنگی جہاز فضا میں اڑتے ہیں اور مل کر جنگی مشقیں کرتے ہیں اور اسرائیل کو چیلنج اور پیغام دیتے ہیں کہ تم جو منصوبے بنائے ہوئے ہو مصر کے راستوں پر قبضہ کرنے کا، ترکی کے راستوں پر قبضہ کرنے کا اور سمندر میں واقع تیل اور گیس کے ذخائر کو چھیننے کا، یہ منصوبے تمہارے پورے نہیں ہوں گے۔ پہلی بار ترکی نے اپنی فوجیں مصر کے اندر بھیجی ہیں اور مصر کو جنگی جہاز اور ڈرونز اور ٹینک وغیرہ دیے ہیں۔ غزہ کے بارڈر پر ترک جہاز اور ڈرون آ چکے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، ایک یہودی ایکٹیوسٹ ہے جس نے اسرائیل کے اندر یہودیوں کے بہت بڑے اجلاس میں سمٹ کے موقع پر JNS کے نام سے جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ بات کہی ہے کہ اگلے 15 سالوں میں بہر صورت مصر سے اسرائیل کی جنگ ہونی ہے، کیونکہ مصر نے 50 سال سے جو امن معاہدہ اسرائیل کے ساتھ کر رکھا ہے اس کی خلاف ورزیاں کرنا شروع کر دی ہیں اور اب اسرائیل کی مصر سے جنگ لازمی ہونا ہے۔ مصر سے جنگ کا مطلب ہے کہ ترکی اور سعودی عرب سے اور پاکستان سے بھی اسرائیل کی جنگ ہونی ہے۔ اگلے 15 سالوں کا ٹائم دیا ہے اس شخص نے، لیکن یہ امیاد کوہن نامی جو شخص ہے اس کے 15 سال بہت زیادہ لمبا پیریڈ ہے، اگلے 3 سال بھی بڑے اہم ہیں اس معاملے پر۔ اب اسرائیل اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقت اور قوت دینے کی فکر میں ہے اور وہ اسرائیل ایران کی جنگ جو ختم ہوئی ہے یا جو عرب ملکوں کی وجہ سے رول پلے ہوا ہے اس سے بھی بہت خوفزدہ ہے۔ آپ ذرا یہ ایک اور بیان دیکھ لیں، آپ کو یہ چیزیں اس لیے سمجھ میں آئیں گی جب آپ ان چیزوں کو ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک سابق امریکی آفیشل ہے جو امریکہ کی حکومت میں ماضی میں کام کر چکا ہے، اس نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے، پال گریگ اس شخص کا نام ہے، پال کریگ اس شخص کا نام ہے۔ اس نے کیا کہا ہے کہ مسلم دنیا کو گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ گریٹر اسرائیل کوئی عام منصوبہ نہیں ہے، یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے اور گریٹر اسرائیل یہ آگے بڑھ رہا ہے اور مسلم دنیا اس حوالے سے سنجیدہ ہو جائے۔ اسرائیل کا جو سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ ہے جو مستقبل میں اگلا اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو کی جگہ پر بن سکتا ہے، نفتالی بینٹ نے خود کہا ہے کہ اگلا نمبر ترکی کا ہے ایران کے بعد۔ تو جب اسرائیل کے اندر لبرل سیکولر لوگ بھی ترکی کا نمبر لگائے بیٹھے ہیں اور مذہبی کٹر قسم کے نیتن یاہو کی حکومت کے لوگ بھی ترکی ایران کے بعد نشانے پر رکھے ہوئے ہیں یا سعودی عرب و پاکستان کے بھی نمبر لگائے ہوئے ہیں، تو پھر مسلم دنیا کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ امریکی آفیشل پال کریگ کا یہ بیان ہے جو انٹرویو میں دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، میرے سامنے ایک اور بڑی خبر موجود ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں ظلم و جبر اختیار کیا گیا، غزہ میں اب ترکی کی مدد سے سکول کھل گئے ہیں۔ غزہ میں ترکی نے تعلیمی اداروں کو وسیع کرنا، بحال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ترک جو امدادی سرگرمیاں چلانے والے ادارے ہیں وہ غزہ کے اندر سکولوں کو بحال کر رہے ہیں۔ اردگان نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل جو اودم مچایا ہوا ہے اسے ختم کیا جائے۔ شام سے، لبنان سے اسرائیل کو نکالا جائے گا اور اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کے امن اور استحکام کو تباہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے تمام مسلم ریاستوں کے بیچ، تمام مسلم کنٹریز کے بیچ کہ اب اسرائیل کو سزا دی جائے گی اور اسرائیل کو امن کی ساری کوششیں جو اس وقت تک ہوئی ہیں ان کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی گفتگو ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ 2.5 سال کی جو جنگیں اسرائیل نے لڑی ہیں، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے شام میں ہو، چاہے یمن میں ہو، چاہے غزہ میں ہو اور چاہے وہ ایران کی جنگ ہو، یہ 5 بڑی جنگیں ہیں، لبنان، غزہ، شام اور اسی طرح سے ایران اور یمن۔ یہ 5 ملک ہیں جہاں پر اسرائیل نے جنگیں لڑی ہیں۔ ان جنگوں میں اسرائیل معاشی طور پر اسلحے کے لحاظ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں اسرائیل کے لیے کہ اب وہ امریکہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے خود اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ امریکہ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں ان کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب نے، قطر نے اور اسی طرح سے UAE نے، یہاں تک کہ ترکی نے، ان سب ملکوں نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ تم اپنی فوجیں مشرق وسطیٰ سے نکال لو، امریکہ کے اڈے بند کر دو اور ہم تمہیں تیل دینا بند کر دیں گے اگر تم نے اسرائیل کو لگام نہ ڈالی۔ تو اسرائیل اسی لیے اس وقت تڑپ رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے کہ امریکہ عربوں کی بات کیوں مان رہا ہے۔ عرب ریاستوں نے، مسلم کنٹریز کے باہمی اتحاد نے آخر امریکہ کو کس طرح سے قائل کیا اور اسرائیل کے خلاف کس طرح سے امریکہ کو کیا۔ یہ بہت بڑی ایک طرح سے اسرائیل کی سبکی ہے، بے عزتی ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل پورا زور لگا رہا ہے کہ یہ جنگ دوبارہ شروع ہو اور کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ یا تو تم ایران کی جنگ دوبارہ چھیڑو، ایران کے ساتھ معاہدہ ختم کرو ورنہ تمہیں گھر جانا ہوگا۔ اب ٹرمپ کے خلاف اندر سے امریکہ میں بغاوت ہو چکی ہے۔ امریکی پارلیمنٹ، امریکی جسے کانگریس کہا جاتا ہے وہ، اور امریکہ کی سینٹ، ان میں ٹرمپ کی مخالفت کی جا رہی ہے مسلسل۔ ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ٹرمپ کے مخالف ہو چکے ہیں کہ تم نے اسرائیل کو دھوکہ دیا ہے، تم نے ایران کے ساتھ کیوں ڈیل کی ہے، تم نے ایران کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ بہرحال مسلم سٹیٹس، مسلم ریاستیں متفق ہیں کہ ہمیں اب مل کر
سارے مسئلوں کو حل کرنا ہے۔ ظاہر ہے ناظرین کرام، جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے تو آپ کی پاور نہیں ہوگی۔ آج یورپ اور نیٹو متحد ہیں تو وہ رشیا سے لڑ رہے ہیں۔ امریکہ نیٹو اور یورپ کے ساتھ مل کر پچھلے 70 سالوں سے دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے۔ چین اور رشیا متفق ہیں اور مل کر لڑ رہے ہیں، تبھی تو کامیاب ہیں۔ ایران کی مدد چین اور رشیا نے کی، تبھی تو ایران کامیاب ہوا۔ اگر مسلم کنٹریز یعنی مڈل ایسٹ کے وہ مسلمان ملک جو آپس میں برسوں سے اختلاف رکھتے ہیں، اگر وہ ایک نہیں ہوں گے تو پھر اسرائیل ان سب کو نکل جائے گا۔